औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के लेक्चर नंबर 19 का पार्ट सी है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हम कुछ ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगी और आपने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को मुकम्मल करने के बाद यही स्टेप्स आप लोग भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि अब तक हमने जो कुछ लर्न किया है उससे हम किस चीज़ के काबिल हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले लिखते हैं बिस्मी। बिस्मी अल्लाहि अर्रहमानी अर्रहीम। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बा जो बेज़र बी है ये क्या है? ये है हर्फ ऑफ जर, ठीक है। ये है हर्फ ऑफ जर यानी कि जार, और इसमें क्या है? मजरूर। बे के साथ इसमी है, लेकिन यहाँ पर अलिफ शो नहीं हुआ हुआ। अलिफ शो क्यों नहीं हुआ ये हम वक्त के साथ सीखेंगे। एक वक्त आएगा जब हम इस काबिल हो जाएंगे और हम लर्न करेंगे कि अलिफ को यहाँ पर क्यों नहीं प्लेस किया गया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इसके ऊपर सिफ़ात की एक्सप्लेनेशन लिखी है कि यहाँ पर अलिफ क्यों नहीं है। तो वक्त आने पर इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे और ज़रूर सीखेंगे कि इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। सबसे पहले हमने देखा कि जो बी है वो है हर्फ ऑफ जर, और इसमी के नीचे ज़ेर आ रही है, जिसकी वजह से ये हो गया जार मजरूर। पहला जो फ्रेगमेंट था वो हमें यहाँ पर मिल गया। अब वर्ड अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह वर्ड में देखें कि सबसे पहले यहाँ पर ये नोट करना है कि ये जो अलिफ लाम है ना, ये वो अलिफ लाम नहीं है जो हम बाकी वर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि अर्रहमान में ये अलिफ लाम है, अर्रहीम में ये अलिफ लाम है। अल्लाह वर्ड में अलिफ लाम नहीं है, बल्कि ये उस वर्ड का हिस्सा है। तो यहाँ पर अलिफ लाम नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड अल्लाह है इसके नीचे भी ज़ेर है। मैं यहाँ पर ज़ेर दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये जो इसमी का पार्ट है ना, ये देखिए, ये जो पार्ट है इसमी का, यहाँ पर है इसमी। अब इसमी में देखिए क्या यहाँ पर जो है वो स्टेटस लाइट है या हैवी है? हैवी स्टेटस कब होता है? जब तनवीन होती है, लेकिन यहाँ पर लाइट है, इसलिए ये लाइट हो गया। और क्या है? यहाँ पर अलिफ लाम भी नहीं है, तो ये अल भी कैंसिल हो गया। अब देखें क्या इसम के ऊपर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि ये मुदाफ़ बन सके? बिल्कुल हो रही हैं। सो ये मुदाफ़ हो गया, और वर्ड अल्लाह ही इसका मुदाफ़ अलैह। ये है मुदाफ़ और ये है मुदाफ़ अलैह। इसको हमने मुदाफ़ अलैह क्यों कहा है? क्योंकि वर्ड अल्लाह के आखिर में जो है उसके नीचे ज़ेर आ रही है, तो जो मुदाफ़ अलैह की कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई, और ये जो पूरा है, ये जो मुकम्मल फ्रेज़ है वो कहलाएगी इदाफ़ा। ठीक हो गया। ये जो डॉक्यूमेंट है इंशाल्लाह ये जब मैं आप लोगों को लेक्चर सेंड करूँगी तो उसके साथ ही मिल जाएगा। अब आगे देखें अर्रहमानी। अर्रहमानी में देखें कि यहाँ पर कौन सी कंडीशंस हैं? अलिफ लाम है, मुदाफ़ तो हो नहीं सकता, और अर्रहीम में भी अलिफ लाम है, मुदाफ़ नहीं हो सकता। और क्या इसमें कोई हर्फ ऑफ नसब है? हर्फ ऑफ नसब भी नहीं है, हर्फ ऑफ जर भी नहीं है, ना जार मजरूर का फ्रेगमेंट, ना इदाफ़ा का फ्रेगमेंट, ना ही हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम का फ्रेगमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई। लेकिन हमें ये पता है कि ये इसम है, ठीक है, ये इसम की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे वर्ड अल्लाह की 4 प्रॉपर्टीज़। वर्ड अल्लाह की 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
ورڈ اللہ کی 4 پراپرٹیز پہلے یہاں پر دیکھیں کہ جو اسٹیٹس ہے ورڈ اللہ کا وہ ہے جر، ٹھیک ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور پراپر ہے۔ پراپر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جر، سنگولر، میسکولن، پراپر۔ اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس ہے، یہ جینڈر ہے، یہ نمبر ہے اور یہ ٹائپ ہے، اوکے۔ اب ورڈ الرحمانی کا آپ نے دیکھنا ہے 4 پراپرٹیز۔ اس کی 4 پراپرٹیز میں پہلے کیا آئے گا؟ اسٹیٹس، وہ ہے جر کا، پھر یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، یہ سنگولر ہے۔ یہاں پر آپ کو بیٹا ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ میم یہ جو الرحمانی ہے اس میں آنی کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو کیا یہ پیر کے کالم میں نہیں آئے گا؟ تو بیٹا اگر تو یہ رحمانی، اگر وہ پیر والا رحمانی ہوتا نا، تو بجائے اس کے کہ یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہو، یہاں پر ہوتا الرحمانانی۔ کیسے ورڈ ہوتا یہ دیکھیں، میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، الرحمانانی، کیونکہ یہ جو نون ہے نا یہ اس ورڈ کا اپنا پارٹ ہے، یہ پورا کا پورا ایک ورڈ ہے یہاں تک، اس کے آگے الف نون موجود ہوتا اگر یہ پیر والا حصہ ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پیر والا حصہ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگولر ہے۔ اب سنگولر ہے تو یہ بھی ہماری کنفیوژن دور ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے میسکولن ہے یا فیمنن ہے، فیمنن ہونے کا تو کوئی سائن بھی نہیں ہے یہاں پر، تو یہ ہو گیا میسکولن، اور کیا یہ پراپر ہے؟ الف لام یہاں پہ موجود ہے تو یہ ہے پراپر، ٹھیک ہے۔ الرحیمی، الرحیمی میں اب ہم دیکھیں گے 4 پراپرٹیز، جر ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور پراپر ہے۔ جر کیوں ہے؟ زیر کی وجہ سے۔ سنگولر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ساؤنڈ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جو زیر کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا وہ یہاں پر ان کو سنگولر بنا رہی ہے، اور ان کا پیر تب ہوتا جب ان کے اندر آنی اور اینی، تانی یا تینی کے کومبوز ہوتے، اور پلورل کب ہوتا؟ پلورل ہوتا جب میسکولن پلورل کی جو کومبوز تھے اونا، اینا، او اور ای ہوتے، وہ بھی نہیں ہے، نہ آتن، آتن، آتو، آتی، وہ بھی نہیں ہے، بروکن پلورل بھی نہیں ہے، پلورل کاز دی عرب سیٹ، سو وہ بھی نہیں ہے، تو یہ سنگولر ہے۔ پھر میسکولن اور فیمنن میں ہم نے چیک کیا تو فیمنن ہونے کا تو کوئی سائن نہیں، نہ تو یہ پیر باڈی پارٹس میں سے ہیں، نہ کاز دی عرب سیٹسوں میں سے، نہ ہی یہ بروکن پلورل، اور نہ ہی وہ 3 نشانیاں جو ہم نے دیکھی تھی، جو تھا گولتا، الف حمزہ اور چھوٹی یا کھڑی زبر کے ساتھ، یہ 3 چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیمنن بھی نہیں مثلاً کہ یہ میسکولن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اس کے بعد پراپر اور کامن کا آپ کو پتہ ہے کہ الف لام آ رہا ہے تو وہ سیدھا سیدھا کامن ہے، سوری پراپر ہے۔ یہاں پر اب آپ کو ایک چیز پتہ چلنی چاہیے کہ ورڈ اللہ، ورڈ الرحمن، ورڈ الرحیم، ان تینوں کی پراپرٹیز کیا میچ ہو رہی ہیں؟ آبویسلی میچ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا کون سا اسٹرکچر بنا؟ یہاں پر آپ کا اسٹرکچر بنے گا، یہ ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹو 1 اور یہ ایڈجیکٹو 2۔ تو یہ بسم اللہ کی وہ گرامر تھی جو کہ اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں تھی، کیونکہ ہم نے یہ سب تمام چیزیں ریڈ نہیں کی ہوئی تھیں، لیکن الحمدللہ آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون سی چیز کس طرح سے آ رہی ہے۔ ان کا یہ تھوڑا سا یہاں پہ گندا لگ رہا ہے تو میں اس کو صاف کر کے لکھ دوں، چلیں جی، بسم بھی صحیح ہو گیا۔ تو یہ بسم اللہ کی الحمدللہ اب تک کیا ہمارا گرامیٹیکل انالیسس تھا۔ ورڈ اللہ ناؤن ہے اور الرحمن ایڈجیکٹو 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور ایڈجیکٹو 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ایڈجیکٹو کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو ڈسکرائب کرتا ہے ناؤن کو اور ایڈورب ڈسکرائب کرتا ہے ورب کو۔ یہاں پر ایڈورب کی تو بات کی نہیں جا رہی، ہم نے ایک کمبینیشن پڑھا ہے ناؤن ایڈجیکٹو کا اسی لیکچر نمبر 19 کے اندر، اور یہاں پر ہمیں اس کی جو پریکٹیکل انالیسز ہے وہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کے اندر مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو قرآن پاک کی ہر صورت کے شروع میں لکھا سوائے سورہ توبہ کے۔ آخر اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح سے ہر صورت سے پہلے لکھ دیا؟ کیوں لکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ شروع کرنے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمان ہے،
رحمان کے ورڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے. ہیجانی کیفیت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ طوفانی کیفیت کو، محبت کی طوفانی کیفیت. جس طرح آپ نے سمندر کے اندر کسی طوفان کو دیکھا ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، رحمان کے لفظ کے اندر محبت کی وہ کیفیت ہے، رحمان. اور رحیم میں جس طرح کوئی سمندر میں جب طوفان نہیں ہوتا نا، اور ایک سکوت ہوتا ہے اور آرام آرام سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے. اکثر یہ دریا، ندی نالوں میں، جھیلوں میں اس طرح سے آپ ایک پانی کا سکون دیکھتے ہیں. رحیم کے اندر، رحیم ورڈ کے اندر محبت اس طرح سے موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ سب سے پہلے تم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، پہلے اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان کی شر سے تم نے پناہ مانگنی ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نا امید کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہو جائے، انسان نا شکری کا شکار ہو جائے، اسے اپنی نعمتیں بھول جائیں، اور تمام جو اس کے پاس کمیاں ہیں یا برائیاں ہیں یا جو بھی اس کے پاس نہیں ہے، جو پرابلمز ہیں، اس کے اوپر اس کی نظر آ جائے. شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو بھلا دے. جو انسان کا بھولنا ہے نا، انسان جو ہے نا وہ لفظ نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. تو انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہے، وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے رکھا تاکہ انسان یہ یاد کرتا رہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اور ایک ایسی محبت ہے جو رحمان کے لفظ میں ایک طوفانی کیفیت ہے اور رحیم کے لفظ میں ایک سکوت والی کیفیت ہے. رحمان لفظ کے اندر بڑی خوبصورت گہرائیاں ہیں جو کہ شاید میں ابھی آپ لوگوں کو ایکسپلین نہ کر سکوں، کیونکہ یہ ابھی اس ڈیپنس کا ٹائم نہیں ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم سورہ الفاتحہ اسٹڈی کریں گے تو مزید اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے. لیکن ابھی تک کے لیے یہی یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے، یہ کہتا ہے اس سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انالیسس ہمارا مکمل ہوا. اب ہم سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا انالیسس کرتے ہیں. تو چلیں جی لکھتے ہیں الحمد، الحمد، پھر للہ رب عالمین. ٹھیک ہے، اب دیکھتے چلے جائیں. الحمد ایک ڈیپ ورڈ ہے، اس کی ڈیپنس ابھی ہم معلوم نہیں کریں گے، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس ہوگا، لیکن ابھی کے لیے ہم نے الحمد کو چھوڑ دینا ہے، الحمد کو سپریٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو اب للہ سے شروع کرتے ہیں. للہ میں جو لی ہے، للہ کے اندر یہ جو لی ہے یہ ہے جار. جار کس کو کہتے ہیں؟ حرف آف جر کو. اور اللہ کیا ہے؟ مجرور. للہ جار مجرور. یہاں پر آپ کو جار مجرور کا فریگمنٹ مل گیا. اب آگے دیکھتے ہیں ربی. ربی کے اندر دیکھیں کیا ہمیں جار مجرور بھی نہیں مل رہا، ہمیں دوسرا ناؤن ایڈجیکٹو بھی نہیں مل رہا، ہمیں حرف آف نصب بھی نہیں مل رہا. تو اب ہم دیکھیں گے کیا یہاں پہ مضاف ہے، تو کیا اس پہ مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں؟ کیا یہاں پر جو ہے لائٹ سٹیٹس ہے، اور کیا یہاں پر ال موجود ہے؟ جی ہاں، یہاں پر لائٹ بھی ہے اور ال نہیں ہے. تو یہ جو کنڈیشنز تھیں وہ بھی پوری ہوں گی. تو جب یہ کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں تو اٹ مینس یہ کیا ہے؟ یہ ہے مضاف. العالمین. اب العالمین کی باری آتی ہے. العالمین میں دیکھیں کیا یہ جر ہے. اب آپ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ میم یہاں پر تو زبر آ رہی ہے تو یہ جو ہے وہ نصب ہے. لیکن بیٹا یہ یاد رکھیں جو مینا کا کومبو ہے وہ کس کے اوپر پورا آتا ہے؟ اینا کے کومبو پر. ٹھیک ہے، اور اینا کا کومبو کب ہوتا ہے؟ جب 3 نصب ہو یا پھر جر ہو. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس ورڈ سے پہلے ربی ہے. ربی کیا ہے؟ مضاف. تو مضاف کے بعد
یہ ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ مضاف کے بعد کیا آئے گا، مضاف علیہ آئے گا۔ مضاف علیہ اب آ گیا تو مضاف علیہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جر ہے، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو العالمین ورڈ ہے یہ ہوگا 3 جر۔ تو یہاں پر یہ کنڈیشنز بھی پوری ہو گئیں۔ جب یہ کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں تو یہ ہے مضاف علیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ انالیسس بھی ہمارا ہو گیا۔ اس کو مکمل طور پہ اگر ہم اس پوری فریز کو لکھیں تو یہ کیا ہے، اضافہ، اضافہ ہو گیا۔ اب اس سے اگلے ورڈز، الرحمانی، الرحمن الرحیمی ہو گیا۔ اب اسی طرح جس طرح ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 4 پراپرٹیز دیکھی تھیں، ہم الرحمن کی بھی 4 پراپرٹیز دیکھیں گے۔ الرحمن کی 4 پراپرٹیز دیکھنی ہے تو وہ کیا ہیں جی؟ چلے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے اس میں آ رہا ہے جر، پھر یہ سنگولر ہے، یہ میسکولن ہے اور یہ پراپر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الرحیمی جر ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور پراپر ہے۔ اور یہ ورڈ اس پوری 4 پراپرٹیز کے اوپر کیوں پورے آ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہاں پر ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ جر کیوں ہے، سنگولر کیوں ہے، میسکولن کیوں ہے اور پراپر کیوں ہے، اس لیے میں اس بات کو یہاں پہ رپیٹ نہیں کروں گی۔ تو یہ آپ کی 4 پراپرٹیز ہو گئی۔ صحیح ہو گیا بیٹا؟ یہاں پر اب جو للہ ہی تھا، میں ذرا اس کو آپ کو تھوڑا سا کلیئرلی سمجھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ للہ ہی کیسے ہے، لام زیر لی حرف آف جر ہے اور پھر ورڈ اللہ، تو یہ کس کے ایکول ہو گیا، للہ ہی کے۔ یہ تھا آپ کا ایچ او جے یعنی حرف آف جر، اور یہ ہے آپ کا ورڈ مجرور، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جار مجرور کی ایکسپلینیشن، پھر مضاف اور مضاف علیہ کی ایکسپلینیشن، پھر ہمارے پاس آتا ہے الرحمن کی 4 پراپرٹیز اور الرحیم کی 4 پراپرٹیز۔ صحیح ہو گیا؟ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کون سی آیت ہے، الرحمن الرحیمی مالکی، مالکی یومی دینی۔ میں اعراب مکمل نہیں لگا رہی، لیکن میں آخری والا اعراب شو کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کو پراپرلی یہ چیزیں سمجھا سکوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مالکی پر کیا مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں۔ مضاف کی کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں حرف آف جر بھی نہیں ہے، حرف آف نصب بھی نہیں ہے، تو ہم اس پہ اب دیکھیں گے کہ مضاف کی کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ مضاف کی کنڈیشنز کیا ہیں، لائٹ ہونا چاہیے اور کیا ہے کہ الف لام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہوگی، سو یہ ہے مضاف۔ اب اس میں کیا ہے، یومی جر میں آ رہا ہے، تو اس کی بھی جو کنڈیشنز تھیں وہ پوری ہو گئیں اور یہ ہے مضاف علیہ۔ اور اب الدینی دیکھیں، کیا الدینی کے ورڈ میں ایسا ہے کہ مضاف علیہ کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، تو مضاف علیہ کی کنڈیشنز تو پوری ہو گئیں۔ لیکن کیا یوم کے اندر مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں؟ کیا یہ لائٹ ہے؟ بالکل یہ لائٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تنوین موجود نہیں ہے۔ کیا الف لام ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا مضاف پلس مضاف علیہ۔ اور الدینی، الدینی کے نیچے زیر آ رہی ہے، اب زیر بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مضاف علیہ کی کنڈیشنز تھیں وہ بھی پوری ہوگی۔ جب ہم نے مضاف اور مضاف علیہ میں اضافہ کا کنسیپٹ کور کیا تھا تو ہم نے سیکھا تھا کہ جو مالکی ہے وہ مضاف ہے، اس کے لیے یومی مضاف علیہ ہے، پھر یومی جو ہے ایٹ اے ٹائم مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور پھر الدینی کے لیے وہ مضاف ہو گیا اور مالکی کے لیے مضاف علیہ ہو گیا۔ الدینی صرف مضاف علیہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ال موجود ہے اور ال کی موجودگی کی وجہ سے یہ مضاف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمارا کور ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ ہم نے 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کی ہیں، الرحمن کی اور الرحیم کی۔ اب ورڈ یہ جو للہ ہی لکھا ہوا ہے، ہم اس کے لیے 4 پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اسٹیٹس۔ اسٹیٹس کیا ہے جی، بتائیں؟ جر ہے۔ کیوں جر ہے؟ کیونکہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے۔
اس کے بعد سنگولر ہے، پھر ماسکولن ہے، فیمنن کا کوئی سائن نہیں، اور پراپر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 4 پراپرٹیز آ گئی ہمارے پاس. اب آپ دیکھیں 4 پراپرٹیز للہ کی، 4 پراپرٹیز الرحمن کی، 4 پراپرٹیز الرحیم کی. اب ہم دیکھتے ہیں 4 پراپرٹیز مالکی کی. مالکی کی 4 پراپرٹیز میں کیا آئے گا جی؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اسٹیٹس کیا ہے. اسٹیٹس ہے جر کا، جر ہو گیا. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ سنگولر ہے. سنگولر ہے کیونکہ نہ تو یہ پیر ہے نہ پھر پلورل ہے، تو یہ سنگولر ہو گیا. پھر یہ فیمنن ہے یا میسکولن ہے. فیمنن کا کوئی سائن نہیں ہے، سو یہ میسکولن ہے. پراپر ہے یا کامن ہے، یہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ یہ ہے مضاف. اور مضاف کیا کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی 3 پراپرٹیز بتا سکتا ہوں، لیکن جو میری چوتھی پراپرٹی ہے نا، وہ صرف اور صرف میرا مضاف علیہ بتا سکتا ہے، میں نہیں بتا سکتا، میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اب ہم پھر یومی سے رابطہ کریں گے اور یومی سے پوچھیں گے کہ ہمیں اپنی 4 پراپرٹیز بتاؤ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مالکی کی چوتھی پراپرٹی کیا ہے. تو اب ہم یومی کی دیکھتے ہیں. یومی کی فرسٹ پراپرٹی ہے اسٹیٹس. اسٹیٹس کیا ہے جی؟ جر ہے. سنگولر ہے یہ پیر ہے، یہ پلورل ہے، یہ سنگولر ہے کیونکہ پیر اور پلورل کا کوئی سائن نہیں ہے. پیر میں بھی کامبو آتے ہیں، پلورل میں بھی کامبو آتے ہیں، اور یہاں پر نہیں ہے. تو یہ ہو گیا سنگولر. اور یہ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ ڈے یعنی دن. اس کے بعد ہم دیکھیں گے میسکولن یا فیمنن. فیمنن کا کوئی سائن نہیں، سو ماسکولن. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کامن ہے یا پراپر ہے. اب یومی پتہ کیا کہتا ہے؟ یومی کہتا ہے کہ دیکھیں جو مسئلہ آپ کو مالکی کے اندر تھا کہ وہ مضاف ہے تو آپ کو اپنی چوتھی پراپرٹی نہیں بتا سکتا، وہی مسئلہ میرے اندر بھی تو ہے کہ میں بھی تو مضاف ہوں الدینی کے لیے، تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو آپ کو اس چوتھی پراپرٹی کے لیے نا رابطہ کرنا پڑے گا الدینی سے. الدینی آپ کو بتائے گا کہ میری بھی پراپرٹی کیا ہے اور مالکی کی پراپرٹی بھی کیا ہے. تو الدینی کے ہم 4 پراپرٹیز دیکھتے ہیں. جر کا اسٹیٹس، اور پھر یہ سنگولر ہے اور یہ بھی ماسکولن ہے، اور یہ کیا ہے؟ الف لام کی وجہ سے یہ ہے پراپر. تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ کنڈیشن کیا ہے، کہ 4th پراپرٹی کیا تھی. اس میں الف لام آ رہا تھا، یہ پراپر ہے، تو اٹ مینس کہ اس کا جو مضاف ہے وہ بھی ہو گیا پراپر. ٹھیک ہے، بھلے ہی اس میں الف لام یہاں پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پراپر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مضاف علیہ پراپر ہے. اب یہ جو یومی ہے یہ مضاف علیہ مالکی کے لیے، تو مالکی میں یہ مضاف ہے، تو اس مضاف کا جب یہ والا مضاف علیہ پراپر ہے تو اس کا مطلب یہ بھی پراپر ہوگا. تو یہاں پر ہماری ان تینوں کی 4 پراپرٹیز بھی ڈن ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ اسم کے اندر اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ سیکھ کے ہم نے یہاں پر ان ورڈز کا گرامیٹیکل انالیسس کیا. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان 3 آیات کے اندر جو یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اسم کو یوز کیا ہے یا پھر فعل کو یوز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسم کو یوز کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے بیوٹی کیا ہے؟ ورب کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ورب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسٹک ان ٹائم، یعنی وہ وقت کی قید میں ہوتا ہے. وقت کی قید کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آج ہوا ہے وہ کل نہیں ہوگا، اور جو کل ہوا ہے وہ آج نہیں ہو رہا، اور ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقت میں کچھ ہو، لیکن ہم انسرٹن ہیں، ہم بے یقین ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات آتی ہے ورب کی. اسم کے کیس میں کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی آپ کا نام پوچھے تو وہ کیا ہوگا؟ نیم آف پرسن، نیم آف پلیس، نیم آف تھنگ، نیم آف جو آئیڈیا ہے، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، یہ سب کچھ کس کے اندر آتا ہے؟ عربک میں یہ سب کچھ آتا ہے اسم کی کیٹیگری میں. آپ سے اگر کوئی آپ کا نام پوچھتا ہے تو وہ نام بھی آپ کا ناؤن کی کیٹیگری میں آ گیا نا. اب آپ اپنا نام جو بتا رہے ہیں وہ وہی ہے جو بچپن میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کا رکھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے 10 سال زندگی کے ایک نام تھا، پھر 10 سال دوسرا نام ہوا، پھر 10 سال تیسرا نام ہوا، ایسا تو بالکل بھی نہیں. اور اس طرح آپ نہ جانے کتنے سال آپ زندہ رہو تو اس کے بعد کیا آپ کا نام بدلتا رہے گا؟ نہیں. جو اسم ہوتا ہے نا وہ ایک ہی رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا، اس کی کنڈیشن سیم رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹک ان ٹائم نہیں ہے.
چاہے وقت ماضی کا تھا، آج کا ہے یا مستقبل کا ہے، وہ وہی رہے گا۔ اب آپ ان آیات کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ جو کہ قرآن کی پہلی سورت ہے، جب اپنا تعارف کروایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات کے اندر صرف اور صرف ناؤن یعنی اسم کو استعمال کیا ہے۔ اسم کو استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو ایکسپلینیشن، یہ جو تعارف اللہ تعالیٰ اپنا کروا رہے ہیں نا، یہ ماضی میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے اور حال میں بھی ہے، اور یہ ایک جیسا رہے گا۔ اللہ کل بھی رب العالمین تھا، آج بھی رب العالمین ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہوگا۔ اللہ کل بھی رحمان تھا، آج بھی رحمان ہے، آنے والے وقت میں بھی ہوگا۔ اللہ کل بھی رحیم تھا، آج بھی رحیم ہے، آنے والے وقت میں بھی ہوگا۔ اللہ کل بھی مالک تھا یوم جزا کا، آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہوگا۔ یہ خوبصورتی تھی ناؤن کو یوز کرنے کی، اسم کو یوز کرنے کی۔ اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں، یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں ورڈ اللہ ہی کی، یہاں پر دیکھیں کیا یہ 4 پراپرٹیز میچ کر رہی ہیں الرحیم ہی کی 4 پراپرٹی سے؟ جر سنگولر میسکولن پراپر، 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 جر سنگولر میسکولن پراپر۔ نوٹ کیے ذرا خوبصورتی کو؟ یہ کیا ہے پھر؟ یہ ہے ناؤن۔ ناؤن یہ ہو گیا ناؤن۔ اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اب مجھے نا ذرا اس اضافہ کی آپ 4 پراپرٹیز بتائیں کہ یہ جو رب العالمین یہ ایک فریز ہے، اس کے اندر جو فریگمنٹ ہے، یہ اضافہ کا فریگمنٹ، اس کا جو پراپر سٹیٹس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مطلب اگر آپ سے اضافہ کی کوئی 4 پراپرٹیز پوچھے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہم نے سیکھا تھا کہ ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف کی بھی اپنی پراپرٹیز ہیں، مضاف الیہ کی بھی اپنی پراپرٹیز ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے اضافہ کی ایز اے ہول پراپرٹی پوچھے تو ہم کس کی پراپرٹیز بتائیں گے؟ ہم جسٹ اور جسٹ مضاف کی پراپرٹیز بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مضاف کی ہماری پراپرٹیز کیا ہے؟ دیکھیں ربی کے اندر زیر آ رہی ہے تو یہ ہے، میں کلرز چینج کر لوں، میں کلرز اس لیے چینج کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جب اس ڈاکومنٹ کو پڑھیں تو آپ کے لیے ہر چیز کو سپریٹلی سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر ربی کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے، تو یہ ہو گیا جی جر۔ اب ربی کیا ہے؟ سنگولر ہے، اس میں پیر ہونے کا یا پلورل ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے تو یہ سنگولر ہو گیا۔ میسکولن ہے یا فیمنن ہے؟ فیمنن کا کوئی سائن نہیں تو یہ بھی میسکولن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ کیا یہ پراپر ہے یا کامن ہے۔ اگر آپ سے میں ایسے ہی پوچھوں نا تو آپ مجھے جلدی سے آنسر کر دیں گے میم یہ کامن ہے، لیکن آپ یہ نہیں نوٹ کریں گے کہ مالکی یوم الدین کے اندر جو ہم نے یہاں پر 4 پراپرٹیز دیکھی ہیں، تو ہم نے جو مالکی کا یہ جو 4 پراپرٹی تھی یہ کب نکالی ہے؟ جب ہمیں یومی کی 4th پراپرٹی ملی، اور یومی نے کیا کہا تھا کہ میری جو 4th پراپرٹی ہے وہ کب آئے گی؟ جب الدین ہی اپنی 4th پراپرٹی دے گا، یعنی مضاف الیہ کی 4th پراپرٹی پر مضاف کی 4th پراپرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہاں پر مضاف الیہ کیا ہے؟ اب عالمین، یہاں پر بھی یہ جر ہے، اس کی بھی لکھ لیتے ہیں، یہ جر ہے، اور کیا ہے یہ پلورل ہے کیونکہ اینا کا کومبو ہے، میسکولن ہے کیونکہ میسکولن چارٹ کے اندر ہمیں ملا، اور کیا ہے یہ پراپر ہے، یہ بھی ہو گیا۔ لیکن جب ہم سے کوئی اضافہ کی پراپرٹیز پوچھے گا تو ہمیں یہاں سے پراپر سے یہ مل گیا پراپر، اور یہ اضافہ کی پراپرٹیز ہو گئیں، صحیح ہے؟ یہ ہائی لائٹ کر دیا میں نے اس کو۔ تو اضافہ کی 4 پراپرٹیز بھی ہمیں مل گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ناؤن کی جو 4 پراپرٹیز ہیں وہ میچ کر رہی ہیں اس ناؤن کی 4 پراپرٹیز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد الرحمن ہی کی 4 پراپرٹیز بھی میچ کر رہی ہیں، الرحیم ہی کی 4 پراپرٹی بھی میچ کر رہی ہے، اور اگر آپ سے کوئی ایز اے ہول اس کی 4 پراپرٹیز پوچھتا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ اس اضافہ کی پراپرٹی کیا بتائیں گے؟ مجھے بتائیں، خود سوچنے کی کوشش کریں۔ اضافہ کس کی پراپرٹیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ مضاف کی۔ یہاں پر اب آپ کو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ میم مالکی مضاف ہے لیکن یومی بھی تو مضاف ہے، تو اس پورے کے پورے اس فریز کے اندر، فریگمنٹ کے اندر مالکی ایز اے ہول کیا
جو رول پلے کر رہا ہے وہ پلے کر رہا ہے مضاف کا، جسٹ مضاف کا، اور یومی مضاف اور مضاف علیہ دونوں کا کر رہا ہے. تو ہم اس کی پراپرٹیز نہیں لکھیں گے. ہم کس کی پراپرٹی لکھیں گے؟ ہم جسٹ مالکی کی پراپرٹیز لکھیں گے. اور مالکی کی پراپرٹیز کیا ہیں جی؟ مالکی کی پراپرٹیز جر، سنگولر، میسکولن، پراپر. تو یہ بھی ہے جر، سنگولر، میسکولن اور پراپر. اب جو مزے کی چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں نا وہ کیا ہے کہ یہ ہے ناؤن، جس کی آپ کو 4 پراپرٹیز پتہ چلیں. ورڈ اللہ ہی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے آگے دیکھیں ربی، رب العالمین، یہ پورا کا پورا تھا اضافہ. اس اضافہ کی 4 پراپرٹیز کیا تھیں؟ جر، سنگولر، میسکولن، پراپر. ناؤن کی کیا ہے؟ جر، سنگولر، میسکولن، پراپر. یہ میں ادھر ایرو لگا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ 4 پراپرٹیز کس کی بات کر رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ ناؤن یہ ہے. ایک منٹ، صحیح ہو گیا. اب یہ ناؤن ہے. اب اس کے بعد آپ کو اضافہ کی بھی سیم پراپرٹیز مل گئیں. تو یہ ہے آپ کا ایڈجیکٹو 1. پھر الرحمانی، جر، سنگولر، میسکولن، پراپر. جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، ایڈجیکٹو 2. الرحیمی، جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، ایڈجیکٹو 3. مالکی یوم الدینی، اضافہ، جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، ایڈجیکٹو 4. سمجھ میں آیا کہ سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کروایا اپنے بندوں سے. سورہ الفاتحہ نا مکمل انسان کے اور اللہ کے درمیان تعلق پر ہے. اس کا جو مین کنسپٹ ہے نا وہ یہی ہے، رب کا اور عبد کا تعلق. اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور انٹروڈکشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، کہ میں رب ہوں. تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ذرا سا بھی آپ چینج کریں گے نا اعراب میں. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا نا، جو عرب کے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گڑھ لی ہے، تو ہم اس طرح کا قرآن لے کر آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اوپن چیلنج دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جو چاہتے ہو لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. پھر ایک صورت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آیت ہی لے آؤ. اب آپ اس سورہ الفاتحہ کے اندر دیکھیں کہ ایز اے ہول ہم دیکھیں نا تو ہمیں اس پوری سمیٹری اور گرامیٹیکل انالیسس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں پتہ چل اس انالیسس کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہر لفظ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر یہاں پر ربی ہے نا، ربی کا آپ زیر کی جگہ پیش کر دیں تو کیا ہوگا؟ زیر کی جگہ جب پیش آ گیا تو یہاں پہ اسٹیٹس جو ہے وہ جر کی جگہ رفع آ جائے گا. رفع آئے گا تو یہ اس ناؤن اور ایڈجیکٹو کا کمبینیشن کب بن سکتا ہے؟ جب جو 2 ورڈز ہیں، جو 2 اسم ہیں، ان کا جو آپس میں 4 پراپرٹیز ہیں نا، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، وہ سیم ہونی چاہیے. اگر ناؤن کی پراپرٹی تھی جر، سنگولر، میسکولن اور پراپر، ٹھیک ہے، جب یہ 4 پراپرٹیز تھیں، یہ والی اگر میچ نہ ہوتی اس کے ساتھ جو اضافہ کی پراپرٹیز یہاں پر گیون ہے تو کیا ہوتا؟ یہ ایڈجیکٹو 1 نہ ہو سکتا. اگر الرحیمی میں کوئی بھی ہوتا کہ الف لام نہ ہوتا، یہ کامن ہو جاتا. تو دیکھیں کہ اس چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھلے ہی یہ آیات کتنی چھوٹی تھی، الرحمن الرحیمی، آپ دیکھیں کہ یہ 2 الفاظ کی آیت ہے نا، اس میں بھی ایک پراپر سمیٹری تھی، کہ ایک پراپر سٹرکچر تھا، گرامیٹیکل سٹرکچر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایڈجیکٹو 2 اور ایڈجیکٹو 1 ہونا تھا. کس کے لیے؟ ورڈ اللہ ہی کے لیے، جس کے ساتھ حرف جر لام زیر لی آ رہا ہے. الحمدللہ کو ابھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیا کیونکہ یہ بہت 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 زیادہ ڈیپ کنسیپٹ ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بھی چینج کی وجہ سے کیا کچھ چینج ہو جاتا ہے، یہ وقت آنے پر ہم پڑھیں گے. یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری فاتحۃ الکتاب جلدی مکمل ہو جائے، تو اس کے اندر جو میں ایکسپلینیشن لکھ چکی ہوں نا الحمدللہ کی، اس سے آپ کو کافی اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ
سورہ الفاتحہ کتنی ڈیپ تھی، کتنی ڈیپ ہے بلکہ. تو یہاں پر ہمارا گرامیٹیکل انالیسس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے اور الحمدللہ رب العالمین کے لیے اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک مکمل ہوتا ہے. اس سے آگے ہم ابھی نہیں کریں گے کیونکہ کچھ ورڈز جو ہیں وہ فیل کے بھی آ رہے ہیں اور اس سے علاوہ بھی آ رہے ہیں جن کو بھی ہم نے اسٹڈیز نہیں کیا. تو جو چیز ہم نے اسٹڈی نہیں کی ہے اگر ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرنے لگ جائیں تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اگر یہ جو ڈاکومنٹ ہے آپ یہی اگر کسی فرینڈ کو یا پھر فیملی کے کسی ممبر کو دکھاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ دکھاتے ہیں اپنی مدر کو دکھا دیتے ہیں یا اپنی فرینڈ کو دکھاتے ہیں، اس کو آپ بولیں جر سنگولر میسکولن پراپر، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہاں پر جو للہ ہی ہے اس کی 4 پراپرٹیز جر سنگولر میسکولن پراپر ہے. آگے بھی دیکھو انسانوں کی پراپر ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ آئے گا جر کیا ہے، میسکولن کیا ہے، سنگولر کیسے ہو گیا، پراپر کیا ہوتا ہے، پراپر کیسے ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ اس کو اضافہ سمجھائیں گے، اس کو بولیں کہ رب العالمین جو ہے یہ اضافہ کا فریگمنٹ ہے، یہاں پہ للہ جار مجرور کا فریگمنٹ ہے، اس کو نہیں پتہ ہے. یہ سب کس کو پتہ ہے؟ یہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے 19 ہفتے لگائے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، جو کہ آپ ہیں. یہ آپ کی محنت ہے جو کہ آج پرفارم ہوئی ہے. الحمدللہ آج آپ لوگ کنسسٹنٹ رہ کے اس مقام تک پہنچے ہو، تو سوچو کہ آگے آنے والے وقت میں آپ لوگ کہاں ہوگے، ہمارے ڈریم کی منزل کہاں ہے. انشاءاللہ ہم بہت آگے جانے والے ہیں اور جس دن ہم وہاں پر اپنی منزل پر پہنچیں گے نا ہم پرسکون ہوں گے. ابھی اتنا کر کے بھی نا دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. کس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات کے اندر جسٹ اسم کو استعمال کیا، فعل کو استعمال نہیں کیا. فعل کو اگر استعمال کر دیتے تو کیا ہوتا کہ جی اسٹک ان ٹائم ہے، وقت بدلتا تو بات بدل جاتی. اللہ تعالیٰ اپنی بات نہیں بدلنا چاہتا، وہ اپنے تعارف کو نہیں بدلنا چاہتا کیونکہ اللہ کا تعارف نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ کل بھی رب تھا اور رب کے لفظ کے اندر بھی 5 میننگز تھے جو میں نے آپ کو سمجھائے تھے. اور وہ پتہ نہیں کون سا لیکچر تھا لیکن فاتحۃ الکتاب انشاءاللہ آئے گی تو اس میں وہ 5 میننگز بھی آپ کو مل جائیں گے. بس سب دعا کریں کہ ہماری فاتحۃ الکتاب جلدی سے اور اچھے انداز سے مکمل ہو جائے. اس پر ورک ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ہمارے اس کام میں تاکہ ہم پورے قرآن کے لیے اس طرح سے گرامیٹیکل انالیسس بھی کر سکیں، لنگوسٹک ورک بھی لے کر آ سکیں اور ساتھ میں گرافک آرٹ کے ساتھ یہ انشاءاللہ موجود ہوگا. آنے والے وقت میں ایک دن آئے گا. تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر پارٹ سی جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو کچھ آج پرفارم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ریلیٹڈ اور الحمدللہ رب العالمین سے ریلیٹڈ یہ پورے کا پورا آپ نے پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے کہ آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہو. ناؤن ایڈجیکٹیو کس طرح سے ملا، مضاف مضاف الیہ کیسے ملا، اضافہ کی 4 پراپرٹیز کیسے نکلیں، جار مجرور کیا ہے اس کی 4 پراپرٹیز کیسے نکلیں. یہاں پر اب میں ایک خاص بات بتا دوں کہ جو بسم تھا اس میں ہم نے ابھی اسم کے اندر جو الف ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں لکھا گیا یہ ڈسکس نہیں کیا ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے جو کہ لیٹر آن ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. پوائنٹ نمبر 2 الحمد کو ہم نے اسٹڈی نہیں کیا تو اس کو بھی آپ نے ابھی چھوڑ دینا ہے. ایک اور چیز آتی ہے اگر میں جاتے جاتے یہ مکمل کروا ہی دوں، چلیں میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ للہ. یہاں پر دیکھیں جو للہ ہی تھا للہ ہی یہ کس سے ایکول ہو رہا ہے، لام زیر لی اور اللہ، ٹھیک ہے اس کے ایکول آ رہا ہے نا. اور یہ کیا ہے، جار اور مجرور. اب ہم نے کہا تھا کہ یہ مضاف نہیں ہو سکتا. کیوں مضاف نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر بہت سارے لوگ کہیں کہ میم یہاں پر الف لام آ رہا ہے اس کے اندر، یہ اس وجہ سے مضاف نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو الف لام ہے نا یہ وہ ال نہیں ہے جو ہم مضاف کا پڑھ کر آئے ہیں. یہ الف لام اس ورڈ اللہ کا پارٹ ہے. عربک میں نے ڈسکشن ہوتی آئی ہے اسکالرز کی کہ جو ورڈ اللہ ہے، ہم اس وقت جو اسٹڈی کر رہے ہیں نا وہ ورڈ اللہ کی ڈیپنس اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو ورڈ اللہ ہے وہ بنا ہے یا تو ال سے اور الہ.
ان کے جمع ہونے سے ورڈ اللہ بنا ہے. کچھ جو اسکالرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جو ورڈ اللہ ہے نا وہ اللہ کا ایک باقاعدہ نام ہے، اور اس کو کسی سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ایون جس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی نا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے نام کو بھی کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اب اس کی اگزامپلس میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اگزامپلس ہم کیسے کریں گے؟ اگزامپل نمبر 1 کیا ہے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا تو وہ پراپر ہوتا ہے. جیسے کہ یا عبادی، تو اگر میں نے پکارا یا اللہ، میں پکارتی ہوں یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، تو میں کیسے لکھوں گی؟ یا خالق، یا مالک، یا غفار. ٹھیک ہے، تو یہ جب میں نے لکھے ہیں تو اس میں نوٹ کریں کیا الف لام آیا؟ الف لام ان کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ پکارتے ہیں تو ہم یا الہ تو نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ. تو یہاں پر جو یہ الف لام ہے نا، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ الف لام نہیں ہے، یہ ورڈ اللہ کا پارٹ ہے. نہیں تو گرامیٹیکل رولز کے مطابق جب ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور لفظ اللہ سے پکار رہے ہیں تو ہمیں الف لام ریموو کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ الخالق، المالک، الغفار، الرحمن، الرحیم تھا، جب ہم پکارتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لائٹ سٹیٹس میں چینج ہو جاتے ہیں اور الف لام کو ریموو. لائٹ میں الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے، الف لام کب آتا ہے؟ جب وہ پراپر ہوتا ہے. تو لائٹ میں جب ہم نے اس کو پکارنا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا خالق، یا مالک، یا غفار. لیکن یا اللہ میں الف لام موجود ہے. یہ اس لحاظ سے بھی گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ نہیں چلتا اللہ ورڈ. پھر دوسرا دیکھتے ہیں ہم اس اللہ ورڈ کو دیکھتے ہیں کتاب ورڈ سے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ اس طرح سے موجود ہے کہ یہ لائٹ نہیں ہے، کہ پکارا نہیں جا رہا، مضاف نہیں ہے، یا پھر یہ پروناؤن بھی نہیں ہے، یا پھر یہ جو ہے جو ہم کسی کو خاص کو پکارنے کے لیے یا پوائنٹر ورڈ یا پھر اسم موصول، یہ ان سب کی کیٹیگری میں اللہ ورڈ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیوی اسٹیٹس میں ہونا چاہیے. ہیوی اسٹیٹس میں ہے تو ہیوی اسٹیٹس میں کتاب کو آپ کیا لکھیں گے؟ اس کو آپ ان لکھیں گے، ان لکھیں گے، اور ان لکھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح لکھیں گے نا، کتابن، کتابن، کتابن. لیکن اللہ ورڈ کے کیس میں پتہ کیا ہے؟ آپ کیا لکھیں گے؟ اللہ، اللہ، اللہ ہی. ورڈ اللہ گرامیٹیکل رول اس رول کے اکارڈنگ بھی نہیں ہے کہ اگر یہ جسٹ ہیوی اسٹیٹس ہے نا تو ہیوی اسٹیٹس ہوتے ہوئے بھی آپ کہیں پر بھی اللہن، اللہن، اللہن نہیں پائیں گے. وہ جسٹ اللہ، اللہ اور اللہ ہی کی فارم میں موجود ہوگا. حالانکہ اگر وہ لائٹ ہے تو الف لام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ الف لام موجود ہے. کیونکہ یہ اس ورڈ کا پارٹ ہے. اور لائٹ نہیں ہے تو تنوین کی فارم ہونی چاہیے، لیکن تنوین کی فارم ورڈ اللہ پر نہیں آ سکتی. ایک اسپیشل کیس ہے ورڈ اللہ کا. جس طرح اللہ تعالیٰ کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اسی طرح ورڈ اللہ بھی گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ نہیں ہے. ورڈ اللہ بھی گرامیٹیکل رولز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کسی ورڈ سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اب اگر تھرڈ دیکھیں تو تھرڈ میں کیا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ میں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو تجوید ہے، تجوید میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کو لائٹلی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو لام، لا، یہ موٹا حروف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ جس طرح سے موٹے حروف کو پڑھتے ہیں جن کو تھوڑا سا ایک جو ہوتی ہے نا بھاری آواز سے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے آپ ورڈ لام کو. اب اس کو لا پڑھے ہو، ٹھیک ہے، اور آسانی سے پڑھے ہو. لیکن جب بات آتی ہے ورڈ اللہ کی، یہاں پر یہی لام بھاری ہو جاتا ہے. مخارج کے رولز کے اکارڈنگ بھی نہیں، گرامیٹیکل رولز کے اکارڈنگ بھی نہیں. یہ ورڈ اللہ اتنا ڈیفرنٹ ہے
کہ آپ اس کو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ الف لام اور الہ کا کمبینیشن ہے جس سے ورڈ اللہ بن گیا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے اور یہ ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات کیا؟ کیونکہ اگر تو یہ الہ کا کومبو ہوتا نا تو جب یا عبادی کی بات آتی ہے تو الف لام ریموو ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ان رولز کے اکارڈنگ چلتا ہوتا تو جس طرح یہاں پہ تنوین کی بات آتی ہے یہاں پر بھی تنوین ورڈ اللہ پر شو ہو جاتی، لیکن نہیں ہو رہی۔ اگر تو یہ الف لام ہے تو تنوین شو نہیں ہو رہی، ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن اگر یہ الف لام نہیں ہے، الف لام کو ریموو کر دیا، پھر تو تنوین ہونی چاہیے، وہ بھی کیس نہیں ہے، یہ بھی کینسل ہو گیا۔ پھر مخارج کا کیس آتا ہے، اللہ، یہاں پر لام کو باریک نہیں پڑھا جاتا، اس کو بھاری انداز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جبکہ باقی آپ عربک پڑھتے ہوئے لام کو لائٹلی پڑھتے ہو۔ تو یہ وہ کیس تھا، یہ وہ ڈیپنس تھی تھوڑی ورڈ اللہ کے اندر جو میں نے یہاں پر آپ کو سمجھا دیا۔ اور استاد نعمان کے نزدیک جو زیادہ جو قابل قبول بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ورڈ اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے اور یہ اسی طرح سے زمین پر موجود ہے، یہ کمبینیشن نہیں ہے۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کمبینیشن ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن استاد نعمان جس رائے کو زیادہ مانتے ہیں وہ یہ ہے ورڈ اللہ والی۔ تو یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 19 کا پارٹ سی مکمل ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں۔ کہیں پر کوئی بھی کنفیوژن ہوئی تو آپ لوگ نیکسٹ ڈیز میں جب چیٹ آن ہوگی تو اس وقت پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔